साहिवाल में ARP के इस खूबसूरत इज्तिमा में मुझे दावत दी गई कि मैं खुदा का कलाम पेश करूं। ये अपने लिए मैं एजाज़ और इस्तिकाक भी समझता हूं, क्योंकि खुदा के कलाम को खोलना, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को पेश करना नहायत ही अपने लिए इज़्ज़त, इस्तिकाक और एजाज़ समझता हूँ। मैं ARP की कन्वेंशन कमेटी के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस कन्वेंशन पर खुदा का कलाम पेश करूँ। उस सारी इज़्ज़त अफजाई के लिए, उन सारे खूबसूरत अल्फाज के लिए और उन सारे दोस्तों के लिए जिन्होंने रिसीव किया, उनके लिए मैं दिल से खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। और सारा जलाल, सारी इज़्ज़त खुदावंद के ही नाम को जाए। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ मतवज्जो हों। इस कन्वेंशन का जो मरकज़ी मज़मून है, जिस पर आज हम खुदा के कलाम की रोशनी में सीखेंगे, अलाही बरगज़ीदगी कि खुदा ने किस तरह से दुनिया के इंसानों में से जो है वो लोगों को चुना है, लोगों को बरगज़ीदा किया है, अपने लिए बुलाया है, मुकर्रर किया है। तो मैं इस मज़मून को जब खुदा के कलाम की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहा था, तो एकदम से पैदाइश की किताब के 11वें बाब में हमें कुछ इस तरह का सीन, इस तरह का नज़ारा नज़र आता है कि वहाँ पर जो है वो कौमें, लोग ज़ुबानों में जो है वो तकसीम होते हुए दिखाई देते। बाबल के बुर्ज की कहानी, उसका वाक़या कलाम मुक़द्दस में हम बचपन से, संडे स्कूल से सीखते आ रहे। लेकिन जो पैदाइश की किताब का 11वां बाब है, वो हमें इस तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वहाँ पर हमें लोग रुए ज़मीन पर गंदा होते हुए दिखाई देते, बिखरते हुए दिखाई देते, तकसीम होते हुए दिखाई देते। लेकिन ये बात किस तरफ इशारा कर रही है? ये जो बाब है कलाम का, ये जो हिस्सा है, ये किस तरफ इशारा जो है वो कर रहा है? एक तरह से कि लोग खुदा से दूर जा रहे हैं, बिखर रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे और खुदा से दूर जा रहे। और इस तरह से लगता है खुदा और इंसानों के दरमियान एक अजीब किस्म की जो है वो खलीज है और दूरी पैदा हो गई है। लेकिन जो ही हम 11वें बाब से पैदाइश की किताब के 12वें बाब में दाखिल हो जाते हैं, तो वहां भी हमें एक अजीब मंजर दिखाई देता है कि उन बिखरे हुए लोगों में, तकसीम शुदा लोगों में से खुदा अजीब तौर से एक शख्स को चुनता, उसको अपने पास बुलाता है, उसको बुलावा देता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि खुदा उसको आवाज देकर बरगज़ीदा कर लेता है और उसे चुन लेता। वो शख्स अब्राम, जिसका नाम बुत परस्त, खुदा को जानता नहीं, सच्चे खुदा को कभी उन्होंने उसके बारे में सुना नहीं है। अजीब तरीके से खुदा उसको अपने पास बुलाता है, अपना मुकाशफा देता है, अपनी पहचान उसको दे देता है। और उसके बाद हम बाइबल की इस सारी जो आगे स्टोरी है,
اور خدا کے کلام کا جو مکاشفہ ہے، جو حصہ بہ حصہ اور طرح طرح جو ہے وہ منکشف ہو رہا ہے، کھل رہا ہے دنیا کے انسانوں پر، اور اس کے بعد ایک شخص سے خدا ایک قوم کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ ابراہیم سے خدا نے اس کو ابراہیم کا نام دیا، اور اس میں سے خدا نے ایک قوم کو چنا اور اپنے لیے جو ہے وہ برگزیدہ کیا، علیحدہ کیا۔ ان کو کہا کہ یو آر مائی چوزن پیپل، کہ تم میرے برگزیدہ لوگ ہو۔ اور استثنا کی کتاب کے 7ویں باب میں جو خدا کا بیان ہے اور جو کچھ خدا نے الفاظ استعمال کیے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، وہ سن کر جو ہے بنی اسرائیل تو اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، اور ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کو بھی ایک طرح سے کبھی کبھی گھمنڈ بھی ان کی زندگی میں آ جاتا ہے، جس طرح کے الفاظ خدا نے ان کے لیے استعمال کیے۔ اور یہ تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ موسیٰ جس طرح سے خدا کی اس برگزیدگی کو بیان کر رہا ہے استثنا کی کتاب میں کہ تم مقدس ہو، پاک ہو، میرے لیے میں نے تمہیں علیحدہ کیا ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ہو، خاص لوگ ہو، خاص قوم ہو۔ تمہیں خدا نے چن لیا۔ اس کا آپ اندازہ کریں کہ بنی اسرائیل کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں، کہ وہ ہے کون، وہ کیسے لوگ ہیں۔ ایک طرح سے تو ان کے ذہن میں عجیب قسم کا یہ خیال بھی ابھرتا ہے کہ ہم خاص ہیں، ہم خدا کے ہیں، خدا نے ہمیں چنا ہے، ہمیں استحقاق اعزاز دیا ہے، اور ہم دنیا میں سے علیحدہ ہیں، اچنبا ہیں، مختلف ہیں، اور دنیا میں سے ہم عجیب طور سے خدا کے لیے مقرر کیے گئے۔ یقیناً ان کی زندگی میں خدا نے یاد دلائی کہ تم کوئی اس طرح سے نہیں اچھے کہ خدا کہے کہ اچھا دنیا کی دیگر قوموں پر بھی میں نے نگاہ کی، دیکھا، اور ان میں سے تمہیں میں نے بہتر پایا۔ نہیں، خدا نے کہا تم سرکش ہو۔ کبھی بھی وہ خدا کے معیار پر پورے نہ اترے۔ خدا کا عجیب انتظام ان کے لیے یہ ہے کہ خدا کا فضل ان کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ خدا کا فضل، اس کی حمایت، اس کی عجیب حمایت ہے جو دیگر قومیں بھی سوچنے پر مجبور ہوتی ہیں کہ یہی کیوں، اور ہم کیوں نہیں، یہی کیوں ہے، یہ تو ہم سے اچھے نہیں ہیں، تو پھر کیوں۔ لیکن اس بات کو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بڑا فضل کیا ہے۔ جب وہ جو ہے وہ مصر کی اسیری میں تھے، وہاں پر خدا جب ان کو نکال لایا تو اس کے بعد، نکالنے کے بعد انہیں کوئی سینہ پر موسیٰ کی معرفت، شریعت دی گئی۔ یہ تھا کہ خدا ان کو پہلے شریعت دیتا، کلام دیتا، اپنے احکام دیتا اور کہتا کہ پورا اترو، فرمانبردار رہو، اچھے بنو، تو پھر میں تمہیں غلامی سے نکالوں گا۔ لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، ریورس ہے، مختلف ہے۔ خدا نے انہیں نکالا، مہربانی کی، اور پھر اپنا کلام، اپنے احکام، اپنی شریعت ان کو دی ہے۔ خدا کا عجیب فضل ہم دیکھتے، اور اس اعتبار سے کبھی کبھی ان کے لیے یہ فخر بھی ہے کہ ہم کون ہیں، اور وہ گھمنڈ اور اس طرح سے ان کی زندگی میں پیدا ہوا بھی ہے کہ ہم دنیا میں سے چنے گئے علیحدہ ہیں۔ خدا نے عجیب طریقے سے ان کو جو ہے وہ زمین بھی دی، جہاں پر وہاں پر کلام میں لکھا ہے وہاں پر شہد اور دودھ جو ہے وہ بہتا ہے۔ ایک ستارہ استعمال ہوا ہے جو زمین کی زرخیزی کو بیان کرتا ہے۔ وہ ان کی زمین نہیں تھی، خدا نے ان کو گفٹ کے طور سے وہ زمین بھی دی۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا، خدا کیا کر رہا ہے۔ خدا کے بارے میں دیگر اقوام کے یقیناً
سوالات بھی اٹھتے ہیں، عجیب قسم کے خیالات بھی ابھرتے ہیں کہ کیا خدا اس طور سے ان کی زیادہ حمایت کر کے تو دنیا کی دیگر اقوام اور دیگر لوگوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کر رہا، کہ صرف خدا انہی کو پیار کرتا ہے، انہی سے محبت رکھتا ہے، تو پھر ہم کون ہیں؟ لیکن جو ہی ہم کلام مقدس میں حصہ بہ حصہ آگے بڑھتے ہیں اور پرانے عہد نامے کو عبور کر کے نئے عہد نامے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں، پیدائش 11واں باب روئے زمین پر بکھرنے، قوموں کو خدا سے دور جانے، اور اس کے بعد خدا ایک شخص کو اور پھر ایک قوم کو چنتا ہے، اور اسی میں سے خدا ایک شخص کو جو ہے اس دنیا میں لاتا ہے، اور وہ اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے ہی خدا پھر دوبارہ سب قوموں کو اپنے پاس جو ہے وہ بلائے گا، لے آئے گا، اور ہر ایک کو موقع ملے گا کہ وہ خدا کا برگزیدہ ہو سکے۔ اور اسی طرح سے جب آپ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں اس سین کو دیکھ جائیں جو آسمان پر لگا ہے کہ بہت بڑی بھیڑ ہے، اور وہاں پر یوحنا اس رویا کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو قلم بند کرتا ہے، لکھتا ہے، ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے، ہر ایک اہل زبان سے خدا کے گرد جو ہے وہ لوگ جمع ہیں، برگزیدہ کیے گئے ہیں، علیحدہ کیے گئے ہیں، ان کو اپنے پاس خدا نے جو ہے وہ بلایا ہے۔ یہ صلیب کا پیغام اور یہ یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے، جب مقدس پالوس رسول پر کھلتا ہے، وہ اس رویا کو، اس مکاشفے کو پا لیتا ہے، تو پھر وہ جانتا ہے کہ یہ خدا کا عجیب انتظام ہے کہ خدا آپ سب قوموں کو، سب لوگوں کو، دنیا کے ہر ایک انسان کو واپس اپنے پاس جو ہے وہ بلا رہا ہے، اس کے لیے برگزیدہ ہو، اس کے لیے موقع ہو، نہیں تو میں اور آپ آج یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے ہو، میں اور آپ نسلی طور پر تو یہودی نہیں ہیں، اسرائیلی نہیں ہیں، کیسے ہم خدا کے پاس آ سکتے؟ یہی خدا کا انتظام ہے، اور بائبل کا یہ مکاشفہ حصہ بہ حصہ کھلتا ہے، ان پیک ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کا کیا انتظام، کیا پروگرام ہے کہ خدا سب انسانوں کو اپنے پاس بلائے، ہر ایک کو موقع دے کہ وہ اس برگزیدگی کے عمل کو جو ہے وہ حاصل کر سکے، اس اعزاز کو، اس استحقاق کو۔ یہودی ربیوں کی کتابیں پڑھیں، ان کی روایات، اور خاص کر جو یہودی مرد تھے، حضرات تھے، وہ ایک صبح کی دعا کرتے تھے، مارننگ پریئر، اور اس میں وہ اس بات کو خصوصی طور سے ہر روز یاد کرتے اور خدا کے حضور بیان کرتے، آئے کائنات کے مالک بادشاہ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں غیر قوم پیدا نہیں کیا ہے۔ غیر قوموں کو کبھی وہ ہیکل میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے، ان کا صحن بھی باہر تھا۔ ہاں، تم خدا پرست ہو سکتے ہو، خدا کے قریب جانے کے لیے تمہارا کوئی اعزاز اور استحقاق نہیں ہے، اور ابھی جو آثار قدیمہ کی کھدائی ہوئی ہے، ریسرچ ملی ہے کہ ہیکل میں بہت جگہوں پر انہوں نے کتبے لگا رکھے تھے۔ رومی حکومت کو بھی، کیسر کو بھی اس وقت انہوں نے بیان کیا تھا، ہاں غیر قومیں ضرور آئیں ہدیے لے کر، لیکن ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتی، اور جو داخل ہوا وہی جو ہے وہ مارا جائے گا، اس کی سزا جو ہے وہ موت۔ لوگ سوچتے ہوں گے کیا ہے یہ صورتحال، اور اعمال 21ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول کو بھی اسی جرم میں، اسی الزام میں انہوں نے گرفتار کیا کہ وہ ایک افسی شخص ترفمس کو انہوں نے ایک الزام لگایا کہ یہ ہیکل میں اس کو لے کر داخل ہو گیا ہے، وہ اسرائیلی نہیں ہے، اس کا یہ اعزاز اور استحقاق نہیں ہے کہ وہ خدا کے قریب آ سکے، خدا کے پاس آ سکے، اور اسی الزام میں وہ گرفتار ہوا۔
पौलुस भी जब खुदावंद के पास आया तो वो जब इस भेद को जानता है, समझता है, तो वो हैरान हो जाता है कि अब खुदा ने मसीह में ये सारा इंतज़ाम किया है कि हर कोई खुदा के पास जो है वो आ सकता है। और ख़ास तौर से गैर कौमें, जिनको वो कहते थे गैर कौम, जो तकसीम थी उस दुनिया की यहूदियों को सिर्फ दो ही तरह से थी, हम खुदा के लोग और बाकी दुनिया खुदा के बगैर। यहूदी, गैर कौम, ज्यूज एंड जेंटाइल्स, यही तकसीम उनकी थी। और इस एतबार से वो खुदा के हुजूर अपने आप को जो है वो समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो खुदा के करीब हैं, हम खुदा के लोग हैं, और खुदा ने हमें जो है वो ख़ास तौर से अपनी उम्मत, अपने लोग जो है वो बनाया है। लेकिन जब पौलुस रसूल इस भेद को समझ पाया है तो फिर आप उसका इफिसियों का ख़त पढ़ें, और उसके साथ साथ जो है वो ख़ास तौर से कलूसियों का ख़त, ये उसके कैद के खतूत हैं। और इनको जब पढ़ते हैं तो वो इस बात को गैर अक़वाम को भी याद दिलाता है। वो कहता है तुम कौन थे, क्या थे, तुम खुदा से दूर, ना उम्मीद, खुदा के वादों से खारिज और हर तरह से खुदा की जिंदगी से खारिज थे। लेकिन मसीह के वसीले से, मसीह के लहू से, मसीह के खून से, उसकी सलीब के वसीले से अब तुम्हें उसने क्या बना दिया है, तुम क्या बन गए हो, क्या थे और क्या बन गए हो। और देखें कि वो अल्फाज कैसे इस्तेमाल करता है। कलूसियों के ख़त के 3 बाब में वो उनको याद दिलाता है। वो कहता है बस खुदा के बरगजीदों, वो कहता है यू आर ऑल्सो द चोजन पीपल, तुम भी खुदा के चुने हुए हो, बरगजीदा हो, अलहदा किए हुए लोग हो। खुदावन ने तुम्हें चुन लिया, तुम भी खुदा के जो है वो लोग हो। और इस एतबार से गैर कौमों के लिए, जिनको वो नामख्तून कहते थे, जिन्हें वो गैर कौमें कहकर, जेंटाइल कहकर एक तरह की गाली के जरिए से, ये उनकी नफरत और तज़हीक के अल्फाज थे जिससे वो दूसरों को याद करते थे। लेकिन पौलुस रसूल इस भेद को, इस मुकाशफे को जब जान गया, वो इसको खोलता है और इसका प्रचार करता है। और इसके लिए उसने कितने दुख, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन वो इस पैगाम को लेकर गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर और रोमी सल्तनत के चारों तरफ जो है वो घूम गया ताकि उस खुशखबरी को दे सके। वो कहता है कि तुम कौन हो, कहता है तुम खुदा के बरगजीदा हो, चोजन पीपल हो, और तुम खुदा के लिए जो है वो अलहदा किए गए हो। और फिर उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है कि तुम पाक हो, तुम होली हो, तुम पाक हो। और जब हम इंसान होते हुए अपनी पाकीज़गी पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे, लेकिन रसूल इस बात को याद दिला रहा है कि मसीह की सलीब ने, मसीह के कीमती लहू ने तुम्हें धो दिया है, तुम्हें पाक और साफ कर दिया है। और एक राइटर कहता है कि जब हम कहते हैं कि मुकाशफा की किताब में कि सफ़ेद जामे पहने हुए बड़ी भीड़ जो है वो खुदा के तख्त के सामने, बरे के सामने जो है वो हाजिर है, हमें इसलिए पाक और साफ और सफ़ेद जामे हम पहन सकते हैं क्योंकि मेरे और आपके लिए किसी ने लाल जामा, लहू से जो है वो भरा हुआ जामा उसने पहना है। 2000 साल पहले ये वाक़या हुआ है तारीख में, पैशन ऑफ क्राइस्ट। अगर आपने वो मूवी जो है वो फिल्म देखी है जो मसीह की सलीबी मौत को जो है वो डिपिक्ट करती है, बयान करती है, और उसमें इस बात को दिखाया गया है किस तरह से वो लहू लहान हो गया मेरे और आपके लिए, ताकि मुझे और आपको वो पाक करे, साफ करे और पाक करके हमें खुदा के हुजूर पेश करे। और कहता है रसूल तुम बरगजीदा हो, अलहदा किए गए हो और पाक हो, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से जो है वो पाक किया है। और फिर उनके लिए तीसरा वो जो टाइटल है वो कहता है तुम अजीज हो, प्यारे हो, डियर वंस हो, ऐसे हो जिनसे खुदा मोहब्बत रखता है। और इसलिए रसूल उनको याद दिला रहा है, खास तौर से गैर अक़वाम को, तुम क्या थे, क्या बन गए, बरगजीदा हो, पाक हो और खुदा के प्यारे।
اگر ہم مسیحی آج اپنی حیثیت سے واقف نہیں ہیں کہ ہم ہیں کون ہیں، تو آج اور مجھے اور آپ کو خدا کا کلام یہ یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی ہمارے لیے جو ہے وہ یاد دہانی ہے کہ ہم دیکھیں جانیں خدا کے کلام کی روشنی میں کہ ہم ہیں کون بطور مسیحی ایماندار ہم ہیں کون، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اور یہ خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہماری حیثیت کو کہ یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے۔ اگر ہم باہر جائیں تو پاسپورٹ لے جاتے ہیں، اپنے ملک میں زیادہ ہم شناختی کارڈ، اپنی شناخت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ہم ہیں کون، پاکستانی ہیں۔ لیکن یہاں پر رسول ہماری روحانی شناخت کو، آئی ڈی کارڈ کو پیش کرتا ہے کہ ہم یہ شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہم برگزیدہ ہیں، چوزن ہیں، علیحدہ کیے گئے ہیں، خدا نے ہمیں چن لیا ہے، ہم پاک ہیں اور ہم خدا کے پیارے ہیں۔ واٹ آئیڈینٹی! میں اور آپ آج خوشی سے لبریز کیوں نہ ہو جائیں، کیوں نہ ہم خدا کا شکر کریں کہ ہم ہیں کون، ہماری شناخت کیا ہے اور کس طرح سے خدا نے ہمیں چنا ہے، علیحدہ کیا ہے، برگزیدہ کیا۔ یہ ہمارا استحقاق ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہماری شناخت ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن رسول یہاں تک صرف جو ہے وہ نہیں رہتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہاں اعزاز تو ہے، استحقاق تو ہے، حیثیت تو ہمیں بتائی گئی ہے، ہماری شناخت ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم کون ہیں۔ لیکن اب وہ جس بات کی طرف کلیسیا کے اس وقت، کلوسے کی کلیسیا، اس کے ایمانداروں کو اور آج مجھے اور آپ کو اور پاکستان کی کلیسیا کو، سہیوال کی کلیسیا کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ شناخت ہے، اعزاز ہے، استحقاق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور اس ذمہ داری کی طرف کہ ہم کیسے دنیا کو بتا سکیں پاک کیا ہے، ہم خدا کے پیارے ہیں، کیسے ثابت کریں دنیا کو کہ ہم خدا کے لیے برگزیدہ، پاک اور پیارے۔ اور اسی ذمہ داری کو وہ جو ہے وہ کھولتا ہے کہ تم کیسے بتاؤ گے، کیسے دنیا جانے گی، دیکھے گی کہ تم خدا کے خاص لوگ ہو، خدا نے تمہیں چن لیا ہے، اپنے لیے جو ہے وہ علیحدہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے تمہیں اس ذمہ داری کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے پالوس رسول خاص طور سے افسیوں کے خط کے 4 باب میں اور خط کے آخر مرور وہ کہتا ہے کہ پس جو خداوند میں قیدی ہوں، قید میں ہوں، خداوند کا قیدی ہوں، اور اسی انجیل کے لیے، اسی خداوند کے لیے جس نے تمہیں بھی اور مجھے بھی برگزیدہ کیا ہے، اس کے نام لے کر وہ کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں، تم سے درخواست کرتا ہوں، اور اس کی درخواست یہ ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو، جس طرح سے تمہیں خدا نے بلا لیا ہے، چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، وہ کہتا ہے اس کے لائق چال چلو، تاکہ دنیا کو ہم بتا سکیں کہ ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے، ہم کس سے بلونگ کرتے ہیں، کس نے ہمیں اپنے قیمتی لہو سے خرید لیا ہے، علیحدہ کر لیا ہے، برگزیدہ کر لیا ہے، ہم اس کو کیسے اپنی زندگی سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو چند باتیں میں اختصار کے ساتھ اس ذمہ داری کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان آیات میں پالوس نے جس طرح سے ان کے سامنے وہ باتیں پیش کی ہیں کہ جس طرح سے تم بلائے گئے ہو، اب اس کے لائق چال بھی چلو۔ اور یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ تم برگزیدہ ہو، پاک ہو، عزیز ہو، تو پھر اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے دردمندی اور مہربانی۔ دیکھیں اس نے شروع کہاں سے کیا ہے۔ دردمندی کے لیے جو ہے جو لفظ اردو کا ایک اور ہے ترس۔ دردمندی اور مہربانی جو ہے تمہاری زندگی میں چھلک چھلک کر نظر آنی چاہیے، ترس۔ اور اس لیے وہ اس بات کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ یہ جو برگزیدہ ہیں، چوزن ہیں، پاک کیے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے پیارے ہیں، ان کی زندگی سے یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ نظر آنی چاہیے۔
لوگوں کو پوچھنی نہیں چاہیے بلکہ نظر آنی چاہیے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے اپنی زندگی سے، دکھانا ہے کہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم کون ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ترس اور مہربانی، اور خاص طور سے خداوند یسوع مسیح نے اس ترس کو اور اس مہربانی کو اپنی 2 تمثیلوں میں بڑا واضح طور سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ایک لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں نیک سامری کی تمثیل، اور آج جب ہم ساہیوال میں آئے اور مشن ہاسپٹل میں انہوں نے ہمیں کچھ ٹھہرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ انتظام کیا کمیٹی نے، اور جو ہی ہم اندر انٹر ہوئے تو وہاں پر وہ مجھے نیک سامری کی وہ بڑی تصویر جو ہے وہ نظر آئی، اور مجھے خداوند کی یہ تمثیل بار بار یاد آتی ہے، اور کس طرح سے خداوند نے اس میں اس سامری کو جو پیش کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈاکوؤں میں گر گیا، لوگ اس کو مارا اور بری طرح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کیا، پھر وہاں پر کاہن آیا، لاوی آیا، اور وہاں پر لکھا ہے اس نے دیکھا اور دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ کاہن ہے، اس کا باس ہے، اور اس کے بعد اس کا اسسٹنٹ لاوی آتا ہے، وہ بھی اپنے باس کے ساتھ کیا، اس نے دیکھا، کترا کر چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد خداوند نے جو شرع کے عالم کو تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے ایک سامری جس سے یہودی نفرت کرتے ہیں، جس سے وہ کبھی بھی اس بات کی جو ہے توقع نہیں کر سکتے کہ یہ شخص بھی اچھا ہو سکتا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا، وہی کام کیا جو کاہن اور لاوی نے کیا، لیکن دوسرا کام اس سے بالکل مترادف ہے۔ اس نے دیکھا اور اس کو اس شخص پر ترس آیا، رحم آیا، مہربانی آئی، اور پھر اس نے اس کے زخموں کو دھویا۔ ملک پاکستان میں جتنی بھی صحت کی خدمت ہوئی ہے، مسیحیوں نے کی ہے، وہ اس بات کی کہ ہمارے خداوند کو بھی وہ بھیڑ کو دیکھتا ہے، اس کو ترس آتا ہے۔ مرکز کی انجیل کا 4 باب 5واں 6واں باب پڑھے، وہاں پر 2 واقعات ہیں، ایک دفعہ 5000 کو اور ایک دفعہ جو ہے 7000 کو، اور وہاں پر خداوند نے ترس کھایا ہے، لوگوں پر رحم کیا ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم ہی کچھ ان کو کھانے کو دو۔ ان کی زندگی میں خداوند کی زندگی خود ترس سے بھری ہوئی ہے، اور خداوند نے اس ترس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے۔ اور پھر ہم لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خداوند نے مصرف بیٹے کی تمثیل پیش کی ہے، اور وہاں پر وہ شخص، وہ بیٹا جو باپ کا بہت نقصان کر کے گیا ہے، اس نے باپ کی زندگی کو جو ہے ایک طرح سے اس کو موت میں جو ہے وہ بدل دیا۔ اور جب ہم وہاں پر جو جائیداد ہے، مال و ثواب ہے، اس کے لیے جو الفاظ یونانی کے اصل متن میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے بایوس، زندگی، یعنی وہ اپنے باپ کی زندگی مانگتا ہے کہ تو مجھے دے دے۔ ایک طرح سے اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے باپ کو جو ہے وہ موت کے سپرد کر دیا ہے۔ لیکن وہ باپ اتنی تضحیق کے بعد بھی جب اسے دیکھتا ہے وہ دوڑتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر اس پر کیا آیا، ترس آیا، رحم آیا۔ اور یہ خداوند نے اس بات کو جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ یہ رحم اور ترس جو ہے یہ جو مسیح کے برگزیدہ ہیں، جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں یہ باتیں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے مہربانی جو وہ پیش کرتا ہے کہ ترس اور مہربانی دونوں کمپینین ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، ترس اور مہربانی، اور یہ مسیحیوں کا خاصہ ہونی چاہیے۔ کسی کو سکھانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی سے چھلک چھلک کر نظر آنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو برگزیدگی ہے، یہ جو پاک کیے گئے ہیں، یہ جو خدا کے پیارے ہیں، ان کی زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کی زندگی میں یہ باتیں نظر آئیں۔ جب میں اور آپ خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو کبھی ہم شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں اعزاز اور استحقاق تو دیا، شناخت دی، اور ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہم ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکے اپنی زندگی سے اس شناخت کو اور اس برگزیدگی کو، اس علیحدہ کیے گئے ہوئے اعزاز کو ہم پیش نہیں کر سکے۔
یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام بھی ہے کہ ہم اعزاز تو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں جس کے لیے بلاوا دیا گیا ہے، جو بلاہٹ ہے، اس کو بھی ہمیں جاننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آگے وہ خاکساری اور فروتنی اور حلم کی بات کرتا ہے کہ یہ بھی خاصا ہونا چاہیے۔ خاکساری، اور یہاں پر دکھاوے کی خاکساری کی بات نہیں کی گئی۔ دکھاوے کی خاکساری، دکھاوے کی فروتنی صرف لوگوں کو، ہم دنیا کو، لوگوں کو ڈسیو کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے دکھاوے سے، اپنی خاکساری سے۔ ہم کتنے حلیم اور فروتن ہیں، لیکن خدا کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ دلوں کو جانتا ہے، دلوں کو جانچتا ہے۔ اور اسی دکھاوے کی خاکساری کو خداوند نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے۔ اس نے فقیوں اور فریسیوں کو، خاص طور سے جب ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کس طور سے جو ہے وہ ان فقیوں اور فریسیوں کو کہا، اس نے کہا تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، اوپر سے تو سفیدی ہے، وائٹ واش ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ تعفن برا ہے، کیونکہ خداوند ان کے دل کو جانتا ہے کہ یہ دکھاوے کی جو ہے وہ خاکساری ہے۔ لیکن خداوند نے جس خاکساری، حلیمی اور فروتنی کا تقاضا کیا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اور فلپیوں کے خط کے دوسرے باب میں خاص طور سے فلپی کی کلیسیا کو پالوس رسول مسیح کی جو ہے وہ حلیمی فروتنی یاد دلاتا ہے کہ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو، کس نے تمہیں یہ شناخت دی ہے، وہ کون ہے؟ اس کی حلیمی اور فروتنی کو یاد کرو۔ اور وہ کہتا ہے کہ بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو۔ اور پھر دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 10ویں باب میں بھی پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یاد دلاتا ہے کہ مسیح کا حلم، مسیح کی حلیمی، مسیح کی جو فروتنی ہے، وہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، وہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ کیا تھا؟ وہ عرش سے آیا، وہ آسمانی تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے وہ فرش پر انسان بن گیا۔ انسان بھی نہیں بنا بلکہ خادم بن گیا۔ خادم بھی کیسا بنا؟ فرمانبردار خادم۔ اور پھر وہ موت تک چلا گیا۔ موت بھی کیسے گوارا کی؟ صلیبی موت۔ اس کی فروتنی اور حلیمی کو وہ یاد دلاتا ہے، انسان بن کر خادم، فرمانبردار، موت اور صلیبی موت اس نے جو ہے وہ گوارا کی ہے۔ اور اس کی حلیمی اور فروتنی کے ماڈل کو، نمونے کو رکھتا ہے۔ یہ وہ نمونہ ہے، یہ وہ ماڈل ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ کلیسیائی لیڈرز، کلیسیائی لوگ بہت دفعہ کبھی کبھی ہم تنقید بھی کرتے ہیں کہ کیسا نمونہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو رسول یاد دلا رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا نمونہ، وہ کہتا ہے مسیح کہ اس نمونے کو یاد کرو جو اس نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دیا ہے۔ اور ہر ایک مسیحی کو اپنے خداوند کے نمونے کو، اس کے ماڈل کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حلیمی اور فروتنی کا وہ درس اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف یہ بات تھیری کی نہیں ہے، جاننے کی بات نہیں ہے، علم کی بات نہیں ہے، بیان کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا بلاوا ہے، بلاہٹ ہے۔ شاگردوں کو جب اس نے بلایا، اس نے کہا کم فالو می، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے نقش پا پر چلو، جیسے میں چلا ویسے تم بھی چلو۔ یہ میرا اور آپ کا بلاوا ہے۔ اس نے ہمیں بلایا ہے، برگزیدہ کیا ہے، علیحدہ کیا ہے، پاک کیا ہے، ہم اس کے پیارے بن گئے۔ لیکن یہ بلاوا ہے، یہ بلاہٹ ہے کہ ہم اپنے خداوند کے نقش قدم پر چلیں گے۔ لیکن میں اور آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کس کے پیچھے ہم چل نکلے ہیں؟ ہم نے جس کے لیے اس کو اپنا خداوند، اپنا مالک مانا ہے، اور اس نے ہمیں یہ آزاد برگزیدگی کا دیا ہے، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے چلا۔ اور اسی بات کو یہاں پر پالوس رسول اس بات کو یاد دلاتا ہے جب وہ آگے چل کر مسیح خداوند کے جو ہے وہ تحمل کو بھی پیش کرتا اور
اس کے جو ہے وہ معاف کرنے والے جو ہے وہ دل کو پیش کرتا ہے کہ وہاں پر وہ کہتا ہے کہ جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں، جیسا اس نے تحمل کیا ہے، جیسے اس نے مہربانی کی ہے، جیسے اس نے ترس کھایا ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور یہاں پر خاص طور سے جب وہ تحمل کی بات کرتا ہے، برداشت کی بات کرتا ہے، صبر کی بات کرتا ہے، پیشنس کے لیے کہتا ہے، اور یہاں پر جو تحمل ہے اس کا مطلب ہے دیر تک کسی بات کے لیے دکھ سہنے کی بات بھی ہے، برداشت کی جو ہے وہ بات۔ اور کلوسیوں کے خط کے پہلے باب میں اس کو وہ بھید کو وہ کھول دیتا، وہ کہتا ہے اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو۔ جب میں اس متن کو اور اس آیت کو دیکھتا ہوں، اور خاص کر ہم یونانی کے متن میں اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سے جلال کی قدرت کی وہ بات کرتا ہے؟ یہ وہی قدرت ہے کہ جو مسیح خداوند کو مردوں میں سے جلانے، اس کو زندہ کرنے اور قبر پر اور موت پر فتح پانے کے لیے جو قدرت استعمال ہوئی ہے، اسی قدرت کی وہ بات کرتا ہے کہ وہی قدرت جو ہے وہ تمہیں بھی دی گئی ہے۔ آج ہم خدا کی قدرت کو معجزات میں، عجیب کاموں میں اور بہت سارے ایسے کاموں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے عجیب طریقوں سے ایسی قدرت کو کبھی ظاہر بھی کرتا ہے، لیکن ہم نے خدا کی قدرت جو جہاں رسول یہ بات کر رہا ہے، مقدس پالوس رسول یہ بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے صبر میں، اپنے تحمل میں، اپنی برداشت میں خدا کی، مسیح کی یہی قدرت جو ہے وہ ظاہر کرتے ہو جب تم برداشت کرتے ہو، جب تم صبر کرتے ہو، جب تم تحمل کرتے ہو، تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے والی قدرت کو، جس کے سامنے موت نہیں ٹھہر سکی، جس کے سامنے قبر جو ہے وہ اس پر قابو نہیں رکھ سکی، وہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ ہماری برداشت، ہمارے صبر اور ہمارے تحمل میں ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا اس قدرت کا تجربہ کر سکے ہمارے تحمل اور صبر میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو صبر کرتے ہی نہیں، ہم تو اتنے بے صبرے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ اگر ایک کوئی بات کہے گا وہ جائے گا کدھر؟ ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے سوسائٹی میں، اور ہم کس طرف چل نکلے ہیں۔ اور رسول اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ اس قدرت کو تم اپنے صبر، اپنے تحمل میں جو ہے وہ ظاہر کرو۔ میاں بیوی کا جھگڑا، اس میں صبر اور تحمل ہی ہم دیکھیں، باقی ساری چیزیں دور کی بات ہے۔ اسی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے ناچاکی ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، میاں بیوی علیحدہ ہوتے ہیں، گھروں کے گھر جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں، سوسائٹی، چرچ اور ہر طرح سے جو ہے کس طرح سے ابلیس اس کو استعمال کرتا ہے۔ رسول کہہ رہا ہے کہ اس بات کو یاد رکھو، تم اپنے صبر، اپنے تحمل، اپنی برداشت میں خدا کی اس قدرت کو، اس کے جلال کو ظاہر کرو۔ یہ بلاوا ہے، اور کاش میں اور آپ اپنے خداوند کو صحیح طور سے جانیں اور پہچانیں اور اپنے استحقاق کے مطابق اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ تو آج جو کلیسیاؤں میں لڑائی جھگڑے ہیں، خاندانوں میں، سوسائٹی میں دور ہیں، اور ہمیں مسیحیوں کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم خونی رشتوں کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس خونی رشتے کے بارے میں جانا ہے، سوچا ہے کہ ہم جو مسیح کے قیمتی خون سے جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں، اور ہم بھی اس خونی رشتے میں قائم کیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی مسیحی بھائی یا بہن جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس رشتے میں، کس خونی رشتے میں، مسیح کے قیمتی پاک لہو سے ہم جو ہے وہ اس کلیسیا میں، اس کے خاندان میں جو ہے وہ باندھے گئے ہیں۔ اس نے ہمیں اس رشتے میں باندھا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں شاید سوچتے کہ جب ہم بکھرتے ہیں، جب یہ رشتے ٹوٹتے ہیں، تو ہم اپنے خداوند کی اس جو عظیم قربانی ہے،
اس کو بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے اس کے خون کی تضحیق نہیں ہوتی، کہ اس نے ہمیں اس خون سے خرید کر باندھ لیا ہے، اپنے لیے بلا لیا ہے، اور ہم پھر بکھر رہے ہیں۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو خداوند یہ چیلنج دیتا ہے اس کلام کے وسیلے سے، اس وقت کلوسے کی کلیسیا کو، اور آج مجھے اور آپ کو، اور یہاں ساہیوال کی کلیسیا کو، اور پاکستان کی کلیسیا کو، اور خاص کر پریسبیٹیرین کلیسیاؤں کو، کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ کس کے ہیں۔ لیڈرشپ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تحمل اور برداشت میں ہم خدا کی قدرت کو جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس نقطے کے ساتھ اپنے اس میسج کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں وہ کہتا ہے معافی اور محبت کی اس نے جو بات کی ہے، جو بلاوا ہے، کہتا ہے جیسے خداوند نے تمہارے جو ہے قصور معاف کیے۔ تو یہ ایک بلاہٹ ہے، ایک بلاوا ہے کہ اس نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، جیسے خداوند نے قصور تمہارے معاف کیے ہیں ویسے ہی تم بھی کرو، جیسے وہ چلا تم بھی چلو، جیسے اس نے زندگی بسر کی اسی طرح سے تم بھی چلو۔ اور اسی طرح سے خداوند کے منہ کے الفاظ بھی ہیں یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے، جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے، اور اسی پیار کے نتیجے میں وہ صلیب پر اپنی قیمتی جان، اپنا قیمتی اور پاک لہو اس نے بہا دیا، اسی محبت میں جو انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے، کہ اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کتنا بڑا بلاوا، کتنی بڑی بلاہٹ ہے جب ہم برگزیدگی کی بات کرتے ہیں، پاک کیے جانے کی، علیحدہ کیے جانے کی، خداوند کے لیے بلائے جانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ استحقاق ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہمارا بلاوا ہے، بلاہٹ ہے، ذمہ داری ہے کہ جیسے اس نے قصور معاف کیے ہیں تم بھی کرو، اور جیسے اس نے محبت کی ہے اسی طرح سے مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی سے اس محبت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی بڑی بلاہٹ اور بلاوا ہے۔ اور اس طرح سے اس محبت اور اس معافی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں جو خداوند نے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہودی ربی شاید اس وقت اپنی جو اورل ٹریڈیشن تھی، جو زبانی باتیں تھی، جو تشریح تھی، اس میں کہتے کہ ہاں 3 دفعہ ضرور تم معاف کرو، 3، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب پطرس رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس متی کی انجیل کے 18ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں وہ آیا، تو شاید اس کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ چلو ربی تو یہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ، تو میں کم از کم ربیوں سے تو اچھا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا خداوند میرا بھائی جب قصور کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، تو میں اس کو 7 دفعہ معاف کروں؟ تو وہ یہ سوچ رہا تھا چلو خداوند مجھے اپریشیٹ کرے گا، کہے گا ہاں اچھا ہے، تو ربیوں سے تو اچھا ہے، کم از کم وہ 3 دفعہ کہتے ہیں تو 7 دفعہ کہتا ہے۔ لیکن خداوند نے اس کو کیا کہا؟ 7 کے 70 بار۔ اس کی بڑی ڈیفرنٹ، بہت سارے علماء عالم اس کی مختلف قسم کی تشریح کرتے ہیں۔ کبھی وہ 7 کو 70 سے ضرب دیتے ہیں، کبھی 70 کو 7 دفعہ ضرب دیتے مختلف ہند سے پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے اس کی تشریح، لیکن ایک بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے جو بات یہاں پر کی ہے، اور خاص طور سے وہ یہ ہے کہ اس معافی کی خداوند نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، کیونکہ وہ معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ جب بھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اسی معافی کا وہ تقاضا ہم سے بھی کرتا ہے۔ جیسے اس نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور جو ہے وہ معاف کرو۔ کتنا بڑا بلاوا ہے۔ اگر آج ہم اپنے خداوند کے اس بلاوے کو، اس بلاہٹ کو حقیقی طور سے سمجھ پائیں تو کون سی بات کلیسیاؤں کے اندر محبت کی کمی کو جو ہے وہ دیکھتی ہے؟ کون سی بات ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے؟ کون سی بات ہمیں صلح سے دور لے کے جاتی ہے؟ کون سی بات ہمیں میاں اور بیوی کو دوبارہ سے آپس میں ریکنسیلیشن اور آپس میں صلح کرنے سے روکتی ہے؟ جب معافی کی کوئی جو ہے وہ لمٹ نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف
کرتے رہنے کے، بہن بھائیوں کے اندر کس طرح سے خاندانوں کے خاندان جائیدادوں کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر اور اس دنیا کی خواہشوں میں ہم کس طرح سے جو ہے وہ بکھرتے ہوئے ایک دوسرے کو نوچتے ہوئے اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے خداوند کے بدن کو کس طرح سے بکھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اور بہت دفعہ ہمارا اپنا حصہ بھی اس میں ہے۔ آج یہ بلاوا خداوند کا میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنے خداوند کی زندگی پر غور کریں۔ نپولین بوناپارٹ فرانس کا ایک بہت بڑا جنرل اور اس کے بعد شہنشاہ بھی بنا، بہت اس نے لڑائیاں جنگیں کی، بہت فتوحات کی، اور بہت بڑا جرنیل، اور فرانس کے اندر اس کے مختلف جگہوں پر مجسمے آج بھی لوگ دیکھ کر فرانس کے گلوری کو، کہ عظمت کو یاد کرتے ہیں کہ اس کے زمانے میں اس نے کیا عظیم ہمیں بنا دیا۔ لیکن ایک بات اس نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ پیش کیا، اس نے کہا مائی کنگڈم اینڈ الیگزینڈرز کنگڈم ول کم ٹو این اینڈ، کہ میری بادشاہی اور سکندر اعظم کی بادشاہی ختم ہو جائیں گے، اور ہو گئیں۔ پھر اس نے کہا کہ مائی کنگڈم اینڈ الیگزینڈرز کنگڈم ول کم ٹو اینڈ، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے وائی، وہ سوال بھی کرتا ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اور الیگزینڈرز نے وی کانکرڈ، ہم نے فتوحات کی، اور کس طرح سے دنیا کو فتح کیا؟ وی کانکرڈ ود ویپنز، ہم نے ہتھیاروں کے ساتھ دنیا کو فتح کیا ہے، ہتھیاروں کے ساتھ لوگوں کو زیر کیا ہے، اپنی بادشاہی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ بٹ جیسس کنگڈم ول نیور کم ٹو این اینڈ، لیکن یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر وہ سوال کرتا وائی، کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اس نے کہا ہم نے ہتھیاروں کے ساتھ فتح کیا ہے، بٹ جیسس کانکرڈ دا ورلڈ ود لو اینڈ فارگیونیس، اس نے محبت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ دنیا کو فتح کیا ہے۔ اس لیے مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور میں اور آپ اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں، برگزیدہ ہیں۔ ہمیں اس نے بلایا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کو کیا کریں؟ وسعت دیں، اس کی بادشاہی کا پرچار کریں، اس کو پیش کریں اپنی زندگی سے۔ اور یہی بلاوا میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کس طور سے اپنی زندگی سے اس برگزیدگی کو جو اس نے ہمیں چنا ہے، مقرر کیا ہے، پاک کیا ہے، ہمیں کہا ہے یو آر مائی لوڈ ونز، تم میرے پیارے ہو، عزیز ہو، کس طرح سے ہم اپنی زندگی سے اپنے خداوند کو پیش کر رہے ہیں۔ آئیے اس بلاوے کو یاد کرتے ہوئے اپنے خداوند کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔